Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is fine and enjoying good health. I just ask you to be positive under these tough circumstances. I know these are very difficult time. It's very difficult to concentrate on the main topic or on the target or on the struggles or on the target you were preparing for, but it's not impossible because human beings can do everything if they are determined and they want to do it. So I'm here with another lecture. It's Saturday 18th of April and I have prepared 5th modern essay, Nagasaki, August 9, 1945 by Mikito Ichimaro. Here in this essay we are going to concentrate on 3 to 4 things. First one is, obviously, first of all, I'll make you understand the story of the essay. And after that, text analysis and main points, message of the essay, and important questions. As usual, my dear learners or everybody, if watching this video, I would ask you to subscribe that channel and share these videos to the students, because I hope, inshallah, these would be beneficial and helpful to all of you. So this essay is quite beautifully written by a Japanese writer about a Japanese city. This is the story of bomb blast. The bomb were dropped on a beautiful city of Japan. This has just only 2 to 3 pages, just 2 pages, 3 leaves. And this is a very short and simple essay. Beautiful combination of words. Powerful vocabulary is used to create powerful images. You have enough time, you are a student of literature and you have higher goal in lives, so you must go for reading the text. Text reading जब आप करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी. इधर यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट, इधर यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपको ऑब्वियसली व्हेन यू आर गिवन अ थिंग तो आप उसको अच्छे तरीके से जब करेंगे तो उसमें आपको चार्म भी, आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे अपने दरमियान में और बाकी सब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो रश होता है. तो टेक योर इंस्पिरेशंस. इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं. एक मेडिकल का स्टूडेंट है, फ्रेश मेडिकल का स्टूडेंट होता है नागासाकी मेडिकल कॉलेज में. अगस्त 1945 का टाइम पीरियड है, ये अगस्त का टाइम है और दिस वाज 9th of अगस्त, जब 11 बजे सुबह के वक्त वो स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ एक रूम में बैठा हुआ होता है कि उसे B-29 एयरक्राफ्ट की अपने ऊपर से गुजरने की आवाज़ आती है. एकदम से हवा में चमचमाहट पैदा होती है और ज़ोर सा धमाका होता है. वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और अपने फेलो के साथ वॉशरूम में भाग जाता है और वहाँ छुप जाता है. जब थोड़ा सा धमाके की आवाज़ ख़त्म होती है, वो सेंसेस में वापस आता है तो वो देखता है कि ग्लास विंडोज़ जो हैं वो सब टूट चुकी हैं और उसको एक शोल्डर पे जो है ग्लास वो भी लगा है एंड ही इज़ ब्लीडिंग, उसका खून आ रहा है. फिर वो बाहर निकल के देखता है तो जो नीला आसमान था, जो सबसे पहला इफ़ेक्ट उसने दिखाया, आसमान के ऊपर वो ब्लैक हो चुका है. ऐसा लगता है कि ब्लैक रेन, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, तबाही, डिस्ट्रक्शन, डिज़ास्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है. वो जो है काला हो गया है. अब जो हर चीज़ जो है, हाउसेस जो थे और उनके दरमियान जो दीवारें थी, एवरीथिंग इज़ रिड्यूस टू रूबल. रूबल कहते हैं कूड़ा करकट के ढेर को. अब जो इसका स्कूल है, इसने मेडिकल स्कूल जाने की कोशिश की है जो इसका ओरैकमी में है, जो कि 500 मीटर दूर था हाइपो सेंटर से. हाइपो सेंटर वो जगह होती है जो मेन मरकज़ होता है किसी भी हादसे का या उसकी इवेंट का. और फिर जो है रेडिएशंस का यहाँ पे वो जिक्र करता है और फिर वहाँ डिज़ास्ट्रस और डिस्ट्रक्टिव सीन बयान करता है. कैसे कि जो तमाम लोग थे, तमाम उसके जहाँ पे फैमिलीज़ थीं, जहाँ पे लोग थे, वो श्रेड्स में थे, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी. उसका मेडिकल कॉलेज जो था वो एक सिर्फ ढांचा बच चुका था और हर तरफ उससे डेड बॉडीज़ ही नज़र आ रही थी. फिर उसका काम बहुत ज़्यादा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुई है, वास्ट डिस्ट्रक्शन, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में मर चुके हैं, लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है, पानी के टब्स भरे हुए हैं और वो पानी के टब्स जो हैं
وہ لوگوں کے لیے انسفیشینٹ ہیں، وہ پانی ناکافی ہے کیونکہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے. آگ کو بجھانے کے لیے ایز ویل ایز جو برنڈ باڈیز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کو پلانے کے لیے، دیٹ از انسفیشینٹ. پھر جو ہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنے کالج کی صورتحال کن ورڈز میں بیان کرتا ہے. مائی کلاس میٹس ور ان دیٹ بلڈنگ attending their physiology lecture when I arrived some were still alive. کے میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ فزیولوجی کا لیکچر جو ہے اٹینڈ کر رہے تھے، اور جب جو ہے میں یہاں پہ داخل ہوا اس میں سے کچھ زندہ تھے. they were unable to move their bodies. اور ان کی کیا سچویشن تھی کہ وہ اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے. the strongest were so weak that they were slumped over on the ground. جو طاقتور ترین یعنی مضبوط ہیلدی لوگ تھے وہ بھی اتنے زیادہ بری حالت میں تھے کہ وہ اپنے جسم کو لٹا چکے تھے، زمین کے حوالے کر چکے تھے. پھر وہ باہر درختوں کی صورتحال بیان کرتا ہے، ایک ہارس کے تھرو اینیملز کی صورت بیان کرتا ہے کہ ہارس جو تھا اس کی بیلی باہر کو پاپ آؤٹ ہوئی ہوئی تھی اور وہ سڑک کے کنارے پڑا تھا. درختوں کو دیکھا تو ان کے پتے جھڑ چکے تھے. پہاڑ کو دیکھا تو جو سبز پہاڑ تھا وہ بالڈ ماؤنٹین یعنی کہ گنجے ختم ہوئی ہوئی تباہ کن جو چیز ہوتی ہے، بیرن لینڈ جو ہے، اس میں تبدیل ہو چکا تھا. پھر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ they were crying out please give me water. دین اس نے لوگوں کو کس سچویشن میں دیکھا کہ ان کے جو اسکن کے شریڈز ہیں، چیتھڑے ہیں، وہ ان کے جسم سے لٹک رہے ہیں. پھر وہ اپنی بائیسیکل کے ساتھ کارٹ کو باندھ کے لاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیف پلیس پہ لاتا ہے، ان کی فیملیز تک لے کے آتا ہے. لیکن کوائٹ انفارچونیٹلی اس کے سب فرینڈز جو ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے، کسی کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، ڈیلیریس اٹیکس ہوتے ہیں، ہائی فیور ہوتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے، نارکوسز ہوتا ہے، باؤلز میں بیلی ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. دین جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی جاب کیا تھی، رول آف دا رائٹر ان آل دس سچویشن کیا تھا. اس کا رول یہ تھا کہ ایک تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، سیکنڈلی ان کو گھر تک پہنچانا ہے. وہ یہ سب کرتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کے جو بہت سے فرینڈز ہیں اس تمام ایکسیڈنٹ میں، اس تمام حادثے میں، یہ جو ایئر کرافٹ بام بلاسٹ ہوا ہے اس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ بہت خوبصورت انداز میں ساتھ میں کمنٹری بھی کر رہا ہے اور ان کو اچھے انداز میں بیان بھی کر رہا ہے کہ میرے فرینڈ جو ہیں وہ کچھ نے واپس جانے کی گھر میں کوشش کی لیکن وہ ود ان ویکس فوت ہو گئے، ختم ہو گئے. پھر جو ہے وہ اتنا زیادہ میگنیٹیوڈ تھا کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اینڈ پہ یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ لاسٹ پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے کہ ان جو ویپنز ہیں ان کو دوبارہ یوز نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ہمارا سارا سٹوری کور ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ انالیسس یا ہمارے مین پوائنٹس یا کریٹیکل انالیسس جو ہوتا ہے وہ اس چیپٹر کا کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ از بام بلاسٹ کاز ڈسٹرکشن آن اے لارج اسکیل. جو بام بلاسٹ کی ڈسٹرکشن تھی، ڈیزاسٹر تھا، یہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی. پہلا جو ایفیکٹ لوگوں میں دیکھا گیا وہ ٹیریفائڈ تھے، کنفیوزڈ تھے. دے گاٹ، جو زندہ تھے، جو سروائیورز تھے، دے گاٹ ٹیریفائڈ اینڈ کنفیوزڈ. اور اس کے بعد ہم تمام انوائرمنٹ پہ جب ایفیکٹس اس کو دیکھتے ہیں تو جو فیلڈز تھے اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ تباہ ہو کے جل چکے تھے، لوگ جل کے مر رہے تھے. جو بلڈنگز تھیں کنکریٹ تھی وہ اسکیلٹن میں چینج ہو چکی تھیں. اور پھر جو ہے اس نے ساتھ دکھایا کہ اینیملز پہ افیکٹ کیا آیا، پلانٹس پہ انفیکٹ آل دا انوائرمنٹ از اوور لیپڈ ود دس بام بلاسٹ. دین ہم اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہاربل ایفیکٹس پریزنٹ کیے گئے ہیں ان کی جو پریزنٹیشن ہے اور ان کا جو بیان کیا جانا ہے ود دا پاورفل ورڈز، اور رائٹر کی اپنی کمنٹری کے ساتھ کہ ہاؤ ہی سو دا پیپل، ہاؤ ہی ریئیکٹڈ ٹو دا بام بلاسٹ اینڈ ہاؤ ہی میٹ ود دا پیپل، وہ بہت پاورفل ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ اس طرح کمنٹری پیش نہ کرتا تو شاید ہمارے مائنڈ میں یہ فیلنگز کریٹ نہ ہوتی، ہمیں ساتھ سمپتھی فیل نہ ہوتی ان لوگوں کے ساتھ. تو اس کی کمنٹری جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. وہ بڑے اچھے ورڈز یوز کر کے بیان کرتا ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی بلیک رین، لائک ہی لکڈ ان ٹو دا اسکائی دیٹ واز بلو، لیکن اب جو ہے ایسا لگ رہا تھا بلیک رین ہیز اسٹارٹڈ فالنگ. ایوری ویئر دیر واز فائرز. دین پیپل ان ریگز اینڈ شریڈز آف اسکن ہینگنگ فرام دیئر باڈیز. لائک یہ اس طرح کا امیج ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ
کیا بن گئے ہوں گے. ٹیرڈ باڈیز اور گھوسٹ ود ویکنٹ اسٹیئرز, خالی آنکھوں کے ساتھ وہ ایسے بھوت لگ رہے تھے کہ اٹ ڈسٹرائڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دین وہ کہتا ہے کہ لوگ ٹبز میں جو پانی بھرے ہوئے تھے اور ان میں اس طرح تھے کہ جسٹ سی دا لائنس کہ دیر ور ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر آن ایچ اسٹریٹ اور کارنر آف دا. وی ہیڈ ٹبز آف واٹر یوزڈ for putting out fires after the raid. In one of these small tubs, scarcely large enough for one person, was the body of desperate man who sought cool water. ان لوگوں کو ٹھنڈے پانی کی تلاش تھی, لیکن there was foam coming from his mouth but he was not alive. کہ جو اس میں موجود تھے, یعنی جو اس کو کنزیوم کر رہے تھے پانی کو, ان کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہا تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ سب مر ہی رہے تھے. یہ تو لوگوں پہ ڈراسٹک امپیکٹ ہیں, لوگوں پہ, یعنی کہ آئیڈینٹی الگ لاسٹ ہوئی, لوگوں کی زندگیاں, جو لائف رسک ہے وہ اس سے الگ ہوا, اور اس کی جو کمنٹری ہے دیٹ از آلسو ویری پاورفل. پھر وہ اپنے میڈیکل اسکول آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا میڈیکل اسکول جو ہے دیٹ از اونلی ٹرنڈ انٹو اے اسکیلٹن آف کنکریٹ اینڈ آئرن, کہ وہاں تو ایسے لائف کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. دیر از نو سمبل آف لائف, نو سمبل آف اسٹڈیز, اور نو سمبل آف لائک کہ یہاں پہ کوئی کالج تھا, کوئی لائف تھی, کوئی کلاس میٹس تھے. بس جو کلاس میٹس تھے دے ور ڈائنگ اور ڈیڈ. کچھ جو تھے وہ مر چکے تھے اور کچھ جو ہے وہ مر رہے تھے. دین جو ہے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر اینڈ دا ساؤنڈز آف کرائنگ ویمن ان دا ڈسٹرائڈ فیلڈز. یہ ایک پرسن کی جو سروائیور ہے اس کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہی کانٹ گیٹ ریڈ آف دیز ساؤنڈز, کہ عورتوں کی اس آوازوں سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا, وہ بھول نہیں سکتا کہ کس طرح تباہ شدہ کھیتوں سے عورتوں کی رونے کی, مارننگ کی, ویپنگ کی, کرائنگ کی آوازیں آ رہی تھیں, اور ان کی باڈیز کیسے تھیں, چیرڈ باڈیز, جیسے چارکول سے جلا دی جاتی ہیں, کالی سیاہ جسم ہو جاتے ہیں, with the white edges of bones showing in the arms and legs. اور ان کی سچویشن حالت یہ ہو گئی تھی کہ وائٹ میرو جیسے ہڈیوں سے گودا نکل آتا ہے اور ایجز سے ہڈیاں خالی ہو جاتی ہیں. تو ایسے جو ہے آئی ایم جسٹ ریڈنگ دیز ورڈز اینڈ آئی ایم امیجننگ وٹ واز گوئنگ آن ود دا پیپل, کہ لوگوں کے ساتھ اتنا یہ ہارمفل افیکٹ آیا لوگوں کے اوپر کہ دیٹ از لائک انٹرانسلیٹیبل, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. اس کو ایکسپلین کرنا اور بتانا اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو دس از جسٹ دس کہ یو امیجن, یو اسٹڈی اینڈ یو دین گیو یور اون کامنٹس اینڈ ویوز. آپ جب کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو پھر آپ اس کو خود سے اپنی ورڈنگ میں لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں, اور یہاں سے آپ کی کریٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے. جو ڈیمانڈ ہے اس سبجیکٹ کی اور جو اس لینگویج کی کہ آپ کو خود اپنے ورڈنگ میں اپنے آپ سے لکھنا آئے. تو آئی ایم ہیئر انکریجنگ یو ٹو بی یور اون, کہ اس کو ریڈ کریں, انڈرسٹینڈ کریں, لسن. obviously you will listen for your exams, اس کی بھی پریپریشن کریں, بٹ ساتھ ڈونٹ لیٹ ڈائی یور کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کو ڈائی مت کریں اپنے اندر. جو 700 سال پہلے گائیڈ بکس میں لکھا ہوا ہے اسی کو رٹا لگانا, کسی اور نے کہہ دیا اسی کو رٹا لگانا, دس ناٹ جسٹس ود اینی سبجیکٹ. تو اس کو ساتھ ساتھ اپنی رائٹنگ میں اپنے ویوز بھی دینے کی کوشش کریں اور لکھیں. دین جو ہے he gives example of an animal, a dead horse with bloated belly, all the trees left their leaves. کہ یہ تو بایو جو لائف تھی, جو پلانٹس تھے, جو اینیملس تھے, they were all equally affected. کہ پورا جو انوائرمنٹ ہے اس کی لپیٹ میں آیا. there was nothing left, کچھ بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کو کوٹ کیا جا سکے کہ بام بلاسٹ نے ہر چیز کو افیکٹ کیا تھا. دین جو ہے severe radiation caused the victims different diseases. Oh, there was a word, diseases, aftershocks, different aftershocks. No, there was no word. Severe radiation caused the victims different aftershocks and they died within weeks. Next paragraph میں وہ بتاتا ہے کہ جو فرینڈس بچ چکے تھے ان کو مختلف بیماریاں لگیں. کسی کو ڈیلیریس اٹیکس آئے, کسی کو ہائی فیور ہوا, کسی کو نیکروسس ہوا, کسی کو باؤل میوکس ہوا میمبرین میں سیویئر ریڈیشن کی وجہ سے, اور وہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر مر گئے. یہاں پہ رائٹر کا جو رول ہے دیٹ از آلسو اپریشیٹیبل, کہ وہ بچ گیا اور اس نے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی, انہیں سیف پلیس پہ لایا, گھروں تک پہنچایا, انہیں گھر لے کے آیا, پھر جو ہے پانی پہنچایا. پھر وہ ایک ڈراسٹک ایونٹ یہ بتاتا ہے کہ
I cannot capture the misery and horror I saw. People crying badly, please give me water. کہ پانی دے دو. لوگ رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ we burned the bodies of my friends in a pile of wood which we gathered in a small open place. کہ ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تھی, وکٹمز اتنے زیادہ تھے کہ انہیں ڈسپوز آف کرنا اور بری کرنا مشکل تھا. اٹ واز امپاسبل. تو سب کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا. اور پھر یہاں پہ لاسٹ پیراگراف از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ. اس ایسے کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے جو افیکٹس آف بام بلاسٹ ہیں اور کمنٹری آف دا رائٹر, یہ 2 کویشچنز جو ہیں اس ماڈرن ایسے کے بہت امپورٹنٹ ہیں. لاسٹ پیراگراف میں وہ پھر بتاتا ہے کہ وہ جو گریف ہے, وہ جو دکھ ہے والدین کو ملا اور میرے فرینڈس کو ملا, اس کو کمپنسیٹ صرف ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان ٹیربل ویپنز کو کبھی بھی آئندہ زندگی میں یوز نہ کریں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. صرف اسی طرح سے جو ہے انسانیت اگر یہ ان کو صرف اچھے وے میں یوز کرنا شروع کر دیتی ہے, تو پھر ہی جو میرے فرینڈز ہیں, یعنی کہ جنہوں نے اپنی لائف لاسٹ کی ہیں, جن کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں, ان کی روحوں کو چین مل سکتا ہے. کیونکہ جو سروائیورز تھے obviously ان کے اوپر وہ ڈراسٹک ایفیکٹس وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھولیں گے. اور جو مر گئے تو their lives were also important, their lives were also precious. So this should not be done with the humanity, this should not be done with the humankind, because man's life is very much important. mankind کو, انسانیت کو, جو انسان نے چیز بنائی ہے, بیسیکلی ایٹم بام should be used in the service of man, انسانیت کی خدمت اور ویلفیئر کے لیے یوز کیا جانا چاہیے. بٹ ان دس چیپٹر ڈراسٹک امیجز اور امپیکٹس دکھائے گئے ہیں کہ کیسے ایک بام بلاسٹ گرائے گئے جاپان کے ناگا ساکی پہ, اور کس طرح وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی. نہ صرف انسان اس کی تباہی کا شکار ہوئے, جانور بھی ہوئے, پودے بھی ہوئے, بلڈنگز بھی ہوئیں, ہر چیز, ایون ایوری انوائرمنٹ گاٹ اٹس کیپچر. اور جس طرح سے رائٹر نے, میکائٹو اچیمارو نے ان تمام ڈیٹیلز کو یوز کیا ہے اور بیان کیا ہے, دیٹ آر ویری افیکٹو. اس نے فرسٹ پرسن کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری ڈیٹیلز بیان کی ہیں. اینڈ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو, فرسٹ پرسن میں بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹر یا جو پرسن, جو نریٹر ہے, وہ خود آئی کا ورڈ یوز کرتے ہوئے, وی کا ورڈ یوز کرتے ہوئے ساری ڈیٹیلز جو ہیں ایز اے فرسٹ پرسن نریٹر بیان کرتا ہے. This was our textual analysis or main points. Now we move forward to our next slide, that is message of the essay. Okay, thesis statement کہتے ہیں کسی بھی ایسے کی, کسی بھی پیراگراف کی جو مین پوائنٹ ہوتی ہے, لیڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے, کہ یہ جو ہے پورے ایسے کا اسٹرکچر, تھیمیٹک کنسرن اس ایک لائن میں چھپا ہوا ہوتا ہے, اس لائن میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو اس ایسے کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ تھا وہ نیور اگین شوڈ دیز ٹیربل ویپنز بی یوزڈ نو میٹر واٹ ہیپنز, یہ تھا. تو یہ شروع میں نہیں استعمال کیا گیا, فرسٹ پیراگراف میں نہیں بیان کیا گیا, دس از ٹولڈ ان دا لاسٹ پیراگراف. تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے, بیکاز ہمیں ساری پہلے ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ یہ بام بلاسٹ ہے. تو جب ہم خود وہ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وی یوز ٹو سے کہ نو, دیٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ اگین. تو ہم خود آلریڈی کنونس ہو چکے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد, یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد. تو پھر رائٹر اینڈ پہ بیان کرتی ہے تاکہ نو بڈی شوڈ آبجیکٹ اٹ, ایوری بڈی شوڈ ہیو دا کنسرن کہ ہیومن لائف از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی ادر تھنگ, رادر ایوری انوائرمنٹ, کہ جو انوائرمنٹ کی ہر چیز ہے, بیوٹی ہے, پلانٹس ہیں, برڈز ہیں, اینیملز ہیں, ایوری تھنگ کاؤنٹس. تو یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو وی آر کنوینسڈ till the last paragraph, and there writer just hold the last nail in the coffin کہ never again should these terrible weapons be used no matter what happens. یہ اس ایسے کا میسج بھی ہے اور اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو بہت افیکٹو ہے, بہت امپریسو ہے, جو لاسٹ میں بیان کیا گیا ہے. اس میں آپ خود ریڈ کریں, لسن کریں اور اپنی رائٹنگ میں اس کو خود لکھنے کی آنسرز کو کوشش کریں. Okay, that was all. This was the lesson of today. I hope you will enjoy it and you will also learn it and you will also improve your creativity. If you need any guideline, I'll be available to give you. You can ask any questions in the comment section.
you should stay connected and keep learning. Thank you all.